बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो अपने मानने वालों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी के ऐसे असूल अता करता है जो ज़िंदगी को सुकून, इत्मीनान और रोशनी से भर देते हैं। इन्हीं अनमोल तोहफ़े में से एक सूरह कहफ़ की तिलावत है। कुरान करीम की ये सूरह न सिर्फ़ ईमान को ताज़गी बख्शती है बल्कि पढ़ने वाले के दिल और दिमाग को नूरानी बना देती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ़ की ख़ास फजीलत बयान करते हुए फ़रमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ता है उसके लिए एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक रोशनी चमकती रहती है। ये नूर उसकी ईमान को मजबूत करता है, गुनाहों से बचाता है और आखिरत की राह को रोशन करता है। जुम्मे का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है जिसमें नेकियां बढ़ जाती हैं और दुआएं कबूल होती हैं। इसी दिन सूरह कहफ़ पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि मुसलमान अपनी ज़िंदगी को दुनियावी फितनों से महफूज रख सके। सूरह कहफ़ में 4 बड़े वाक़यात बयान किए गए हैं। अस्हाब कहफ़ का वाक़या, 2 बागों वाले का किस्सा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या और ज़ुल्क़रनैन की हुक्मरानी। ये सब किस्से इंसान को सब्र, शुक्र, आजिज़ी, इल्म और अदल की तालीम देते हैं। ये नूर कोई ज़ाहिरी रोशनी नहीं बल्कि ईमान, दिल की तहारत और रूह की रोशनी है जो एक मोमिन को गुमराही और शैतान के धोखे से बचाती है। दुनियावी मुसीबतों और फितनों के इस दौर में सूरह कहफ़ का नूर मुसलमानों के लिए ढाल बन जाता है। जब एक मोमिन उसे पढ़ता है तो उसके दिल पर सुकून उतरता है, फ़िक्र व परेशानी दूर होती हैं और वो अपने रब पर भरोसा बढ़ा लेता है। हम सबको चाहिए कि जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ने को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना लें। ये अमल न सिर्फ़ दुनियावी मुश्किलात में आसानी पैदा करता है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की ज़मानत बनता है। आज जब फितनों का दौर है तो सूरह कहफ़ का नूर ही वो चिराग है जो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक हमारी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर करता है। अब बात करते हैं सूरह कहफ़ में मौजूद 4 वाक़यात के बारे में। पुरानी तारीख़ में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो महज कहानियाँ नहीं बल्कि ईमान को ताज़ा करने वाले चिराग हैं। कुरान मजीद में कई ऐसे वाक़यात बयान किए गए हैं जो बज़ाहिर अक़ल से बालातर नज़र आते हैं लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह ताला की कुदरत के ज़िंदा सबूत हैं। उन्हीं में से एक मशहूर और ईमान अफरोज़ वाक़या है अस्हाब कहफ़ का, जिन्हें आम तौर पर कहफ़ वाले नौजवान या गार के साथी कहा जाता है। ये वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी कौम के शिर्क और बुत परस्ती के माहौल में तौहीद को सीने से लगाया, ईमान पर डटे रहे और आखिरकार जुल्म और जबर से बचने के लिए एक गार का रुख किया। वहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें एक तवील नींद में सुला दिया जो 300 साल से भी ज़ायद रही। जब वो बेदार हुए तो ये वाक़या दुनिया के लिए क़यामत तक ईमान, सब्र और यकीन की रोशन दलील बन गया। मुफस्सिरीन और मौरिख़ीन के मुताबिक अस्हाब कहफ़ का वाक़या ईसाई दौर के इब्तिदाई सदियों में पेश आया। उस वक्त रोम की सल्तनत में कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती का ज़ोर था। बादशाह दकियानूस नहायत ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान था जो अपने हर शहरी से बुतों की परस्तिश का मुतालबा करता था। जो शख्स इनकार करता उसे संगीन सज़ाओं का सामना करना पड़ता। ऐसे माहौल में चंद नौजवानों के दिलों में ईमान की रोशनी उतर गई। ये नौजवान न सिर्फ़ अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे बल्कि अपने ईमान को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने पर आमादा थे। उन्होंने अपने बादशाह और कौम के सामने ऐलान किया कि हमारा रब सिर्फ़ अल्लाह है, हम इसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे।
ظالم بادشاہ نے انہیں قید و بند اور اذیتوں کی دھمکیاں دیں، لیکن یہ نوجوان ڈٹے رہے۔ بالآخر انہوں نے سوچا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا چھوڑنا بہتر ہے۔ یہ نوجوان ایک کتے کے ساتھ شہر سے نکلے اور ایک پہاڑ کے دامن میں واقع غار میں پناہ لی۔ یہی غار قرآن میں کہف کے نام سے مذکور ہے۔ جب وہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی۔ وہ دعا کرتے ہوئے غار میں داخل ہوئے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں راہ راست مہیا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، جو معمولی نیند نہیں بلکہ ایک خاص نیند تھی جس میں ان کے جسم محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال تک زندہ سلامت رکھا۔ اس طویل نیند میں ان کے جسم نہ سڑے، نہ گلنے پائے، نہ بھوک لگی، نہ پیاس، نہ بیماری۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت تھا۔ جب وہ نوجوان بیدار ہوئے تو انہیں یہ محسوس ہوا جیسے وہ ایک ہی دن یا چند گھنٹے سوئے ہو۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، تم کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا، شاید ایک دن یا آدھا دن۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اصل حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سکوں کے ساتھ کھانے کے لیے شہر بھیجا۔ جس وقت وہ شہر پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ جن سکوں کو وہ ساتھ لایا تھا وہ اب پرانے اور تاریخی سکوں کے طور پر پہچانے جا رہے تھے۔ لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ نوجوان کوئی پرانی دنیا سے آیا ہے۔ تحقیق کرنے پر حقیقت کھل گئی کہ یہ وہی اصحاب کہف ہیں جو 300 سال قبل ایمان کی خاطر غار میں پناہ لینے گئے تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ اور عوام نے یہ منظر دیکھا اور اللہ کی قدرت کے سامنے جھک گئے۔ یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے زندہ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت اور رہنمائی بن جائے۔ اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اصحاب کہف کی کہانی محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے۔ انہوں نے اپنی جان، مال، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا لیکن ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ واقعہ قیامت کے دن کی یاد دہانی ہے کہ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کو صدیوں بعد زندہ کیا، وہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آج کے دور میں بھی ایمان کو خطرات لاحق ہیں۔ دنیاوی لالچ، گمراہ کن نظریات اور فتنوں نے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے۔ ایسے میں اصحاب کہف کا پیغام یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینی پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ اگرچہ آج کسی کو 300 سال کی نیند نصیب نہیں ہوگی، لیکن جو ایمان پر ڈٹ جائے ان کے لیے اللہ کے انعامات دنیا اور آخرت میں موجود ہیں۔ اصحاب کہف کی یہ کہانی انسان کو جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ ایمان سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ دولت، اقتدار اور دنیاوی آسائشیں فنا ہو جائیں گی، لیکن ایمان کی روشنی کبھی بجھنے نہیں پائے گی۔ یہ نوجوان قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا عزم، قربانی اور ایمان کی پختگی یہ پیغام دیتی ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنی قدرت کے ایسے معجزے دکھاتا ہے جنہیں دیکھ کر زمانہ حیران رہ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ دولت اور آسائش کے باوجود اللہ کو یاد رکھے یا نہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس اتنی نعمتیں آ جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول کر خود کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے انسان کی ایک مثال سورہ کہف میں بیان کی ہے، جسے دنیاوی دولت اور باغات عطا ہوئے لیکن ناشکری اور غرور نے اسے ہلاک کی راہ پر ڈال دیا۔ یہ قصہ آج بھی ہر اس شخص کے لیے آئینہ ہے جو مال و دولت پر گھمنڈ کرتا ہے۔
سورہ کہف میں 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت، باغات اور وسائل سے نوازا تھا، جبکہ دوسرے کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی لیکن ایمان اور توکل کی دولت سے مالا مال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بطور مثال بیان کیا تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ اصل دولت ایمان ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں پر غرور کرے گا وہ بالآخر خسارے میں رہے گا۔ قرآن کے مطابق پہلے شخص کے پاس 2 بڑے باغ تھے جن میں انگور اور کھجور کے درخت تھے، اور ان کے بیچ میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ ان باغوں کے درمیان نہریں بہتی تھیں جو ہر وقت تازہ پانی فراہم کرتی۔ اس کے پاس نوکروں چاکروں کی فوج، سونے چاندی کی دولت اور معاشرتی حیثیت بھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا۔ اس کے دل میں غرور آ گیا، دوسرا اور وہ شخص سمجھنے لگا کہ یہ اگرچہ سب دولت کچھ مند اس نہ کی تھا اپنی محنت مگر اور اس کے صلاحیت دل میں کا نتیجہ ایمان ہے اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ وہ اپنے دوست کو بار بار سمجھاتا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اللہ کی عطا ہے، اس پر غرور مت کرو اور ناشکری نہ کرو۔ لیکن دولت مند آدمی اپنے غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ قرآن میں ان دونوں کے مکالمے کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ باغوں کا مالک اپنے کمزور دوست سے کہنے لگا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور زیادہ آدمیوں والا ہوں۔ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ یہ الفاظ اس کے کفر اور غرور کی علامت تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی، اور اگر کوئی قیامت ہے بھی تو وہاں بھی اس کی حیثیت قائم رہے گی۔ ایمان والے دوست نے اس کے غرور کو توڑتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر ایک مکمل انسان کھڑا کیا؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کیوں نہ کہا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں یہ رکھتا۔ وہ الفاظ ہے جو ایک مومن کو ہر حال میں یاد رکھنے چاہیے۔ لیکن غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ دولت مند شخص نے نصیحت پر کان نہ دھرا اور اپنے باغوں پر ناز کرتا رہا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن بیان کرتا ہے، اس کے پھل برباد کر دیے گئے اور وہ اپنے باغ پر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا سب ضائع ہو گیا، اور وہ کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ بارش اور طوفان کے نتیجے میں اس کے سرسبز باغ اجڑ گئے، نہ نہریں چلی، نہ کھیتی بچی، نہ درخت سلامت رہے۔ وہ شخص اپنے برباد باغ کے سامنے کھڑا حسرت و افسوس کرتا رہ گیا، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ قرآن نے آخر میں فرمایا، وہاں اختیار صرف اللہ کا ہے جو سچا معبود ہے، بہترین بدلہ وہی دے سکتا ہے، اور انجام یہ کا بھی آیت ہمیں وہی بتاتی ہے کہ بہتر ہے۔ کائنات کا اصل مالک اللہ ہے۔ دنیاوی دولت، باغات، محلات اور طاقت سب ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے لیے کیا گیا عمل باقی رہے گا۔ مال و دولت پر غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ باغوں کے مالک نے بھی یہی کیا اور اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ جب انسان کسی نعمت کو دیکھے تو کہنا چاہیے، یہ الفاظ شکر گزاری اور عاجزی کی علامت ہیں۔ جس کے پاس ایمان ہے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ دولت والا شخص ایمان کے بغیر برباد ہوا، لیکن ایمان والا دوست کامیاب رہا۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ باغ، دولت، محلات، سب کچھ عارضی ہے۔
اصل سرمایہ آخرت ہے۔ ایمان والا دوست اگر نصیحت نہ کرتا تو شاید غرور مزید بڑھ جاتا۔ ہمیں بھی ایسے دوست رکھنے چاہیے جو ایمان کی یاد دہانی کرائیں۔ آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگ ملتے ہیں جو دولت اور مقام پر فخر کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے اور اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے گھمنڈ میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دنیاوی آسائشیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو یہ نعمتیں باقی رہیں گی، اور اگر غرور کریں گے تو ایک لمحے میں چھن سکتی ہیں۔ دو باغوں والے کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ ایمان اور شکر گزاری انسان کی سب سے بڑی دولت اور ناشکری انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ قصہ آج کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے کہ دنیا کے باغ کتنے ہی حسین کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ کے ذکر اور شکر سے خالی ہو تو ایک دن اجڑ جائیں گے۔ دنیا کے ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ایسے سوالات گھیر لیتے ہیں جن کا جواب اسے فوری طور پر نہیں ملتا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیک انسان مشکلات میں ہے، جبکہ ایک گناہ گار عیش آرام میں زندگی گزار رہا ہے۔ کسی معصوم پر مصیبت عام پڑتی ہے تو دل سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسے مواقع پر انسان کی ایمان اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ایک ایسا واقعہ بیان فرمایا ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہماری عقل سے کہیں بلند ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے، جس میں صبر، عاجزی اور اللہ پر کامل ایمان کے عظیم اسباق پوشیدہ ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، ایک بندہ خاص ہے جسے میں نے اپنے علم خاص سے نوازا ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کی تلاش کا عزم کیا تاکہ مزید علم حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نشانی مقرر کی، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ ہے جہاں میرا بندہ خضر ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ جب وہ ایک مقام پر پہنچے تو مچھلی غائب ہو گئی۔ وہی ان کی منزل تھی۔ وہاں انہیں ایک خاص بندہ ملا۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم کی کچھ باتیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کو ان باتوں کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی اور آپ بے صبر ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے اچانک کشتی میں سوراخ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور بول اٹھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ لوگوں کو ڈبونے کے لیے کشتی میں سوراخ کر دیا؟ یہ تو بڑا نقصان ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اعتراض نہیں کریں گے۔
پھر وہ دونوں آگے بڑھے۔ ایک جگہ ایک معصوم بچے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے۔ آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا، یہ تو نہایت سنگین کام ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر معذرت کی اور کہا کہ یہ میرا آخری سوال ہوگا۔ پھر وہ دونوں ایک بستی میں گئے۔ اہل بستی نے انہیں مہمان نہ بنایا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے میں اجرت لے سکتے تھے۔ اس بار حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ اور میرے درمیان جدائی ہے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حکمتیں۔ نمبر 1، کشتی میں سوراخ۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ قریب ہی ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ چھین سکے اور وہ غریب اپنی روزی برقرار رکھ سکے۔ نمبر 2، بچے کا قتل۔ یہ بچہ بڑا ہو کر کفر اور بغاوت اختیار کرنے والا تھا۔ وہ اپنے والدین کے لیے آزمائش اور تکلیف کا سبب بنتا۔ اللہ نے چاہا کہ اسے دنیا سے اٹھا لیا جائے اور اس کے بدلے میں اللہ والدین کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ نمبر 3، دیوار کی تعمیر۔ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے والد نیک انسان تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ ہڑپ کر لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ بچے بڑے ہوں اور اپنے خزانے کو خود نکالیں۔ یہ واقعہ ہمیں کئی عظیم سبق دیتا ہے۔ ہر کام کی حقیقت فوراً سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ تو بظاہر نقصان نظر آنے والا کام دراصل خیر کا سبب ہو سکتا ہے۔ کشتی میں سوراخ نقصان لگتا تھا، لیکن اس سے کشتی بچ گئی۔ بعض اوقات اولاد، مال یا صحت کا نقصان ہمیں دکھ دیتا ہے، لیکن اللہ اس کے بدلے میں بہتر عطا کرتا ہے۔ یتیم بچوں کا خزانہ ان کے والد کی نیکی کے سبب محفوظ رہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ والدین کی نیکیاں اولاد کے حق میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو بھی مزید علم حاصل کرنے کی طلب تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کے حصول میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آج بھی ہم اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھتے ہیں جن کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کبھی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کبھی رشتے بگڑ جاتے ہیں اور کبھی بیماری آ جاتی ہے۔ اس وقت ہمارا دل سوال کرتا ہے، یہ سب کیوں ہوا؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر بات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ جو ہمیں نقصان لگ رہا ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے خیر کا سبب بن سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی ہے کہ صبر ایمان کا سب سے اہم ستون ہے۔ اللہ کی حکمت کو ماننا ہی اصل کامیابی ہے۔
دنیا کے واقعات کو اپنی عقل کے پیمانوں سے نہ ناپیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ سورہ کہف کا یہ واقعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے روشنی ہے کہ جب حالات سمجھ نہ آئیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، وہی بہترین حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کئی طاقتور حکمران گزرے ہیں۔ کسی نے اپنی طاقت کو ظلم اور بربریت کے لیے استعمال کیا تو کسی نے انصاف اور بھلائی کے لیے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ حکمران ہی باقی رہے جنہوں نے عدل کو اپنا شعار بنایا۔ قرآن مجید میں ایک عظیم بادشاہ کا ذکر آیا ہے جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت، علم اور حکومت عطا کی، اور اس نے اپنی سلطنت کو ظلم کے بجائے عدل و انصاف کے فروغ کے لیے استعمال کیا۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ نہ صرف ایک تاریخی تذکرہ ہے بلکہ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ اصل طاقت اس وقت معنی رکھتی ہے جب وہ انصاف اور نیکی کے ساتھ استعمال کی جائے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ مفسرین نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ ان کی سلطنت مشرق اور مغرب دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی، اس لیے انہیں دو سینگوں والا کہا گیا۔ قرآن میں ان کی اصل شناخت بیان نہیں کی گئی، البتہ اکثر مفسرین کے مطابق وہ ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے خاص قدرت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور ہر چیز کے اسباب عطا کیے۔ یعنی ذوالقرنین کو صرف طاقت نہیں بلکہ حکمت اور وسائل بھی عطا کیے گئے تاکہ وہ دنیا میں انصاف کر سکے۔ پہلا سفر مغرب کی طرف۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ اللہ نے ان سے فرمایا، اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو تم انہیں سزا دو یا چاہو تو ان کے ساتھ نرمی کرو۔ ذوالقرنین نے عدل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے طاقت کو ظلم کے بجائے انصاف کے لیے استعمال کیا۔ دوسرا سفر مشرق کی طرف۔ پھر ذوالقرنین نے مشرق کا رخ کیا۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی جن کے پاس سورج کی تیز دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سایہ یا لباس نہ تھا۔ وہ بالکل سادہ اور کمزور لوگ تھے۔ تو ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی انصاف اور بھلائی کا برتاؤ کیا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو ان کی مدد کے لیے استعمال کیا اور ان پر ظلم نہیں کیا۔ تیسرا سفر یاجوج اور ماجوج کی سرزمین۔ ذوالقرنین کا سب سے مشہور سفر وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں یاجوج ماجوج کے تعلق سے آیا ہے۔ وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی۔ اس قوم نے شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اے ذوالقرنین، کیا آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم ان کے شر سے بچ سکیں؟ ہم اس کام کے لیے آپ کو کچھ معاوضہ دیں گے۔ تو ذوالقرنین نے جواب دیا، جو طاقت اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ کافی ہے، مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں، بس تم اپنی محنت اور مدد سے میرا ساتھ دو۔ یاجوج ماجوج کے خلاف دیوار ذوالقرنین نے لوہے کی بڑی بڑی چادریں لائیں اور انہیں پہاڑ کے درمیان رکھ کر آگ سے گرم کیا، پھر پگھلا ہوا تانبا ان پر انڈھیل دیا۔ اس طرح ایک مضبوط دیوار تیار ہوئی جسے یاجوج ماجوج عبور نہ کر سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں۔
تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار گر جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ذوالقرنین کا عدل اور حکمت۔ ذوالقرنین کی حکمرانی کی چند خصوصیات۔ نمبر 1، طاقت کے باوجود عاجزی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اپنی کامیابی کو اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا۔ نمبر 2، عدل و انصاف۔ ظالم کو سزا دی، مظلوم کو تحفظ دیا۔ ان کے فیصلے ہمیشہ عدل پر مبنی تھے۔ نمبر 3، عوام کی خدمت۔ انہوں نے یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے دیوار بنا کر کمزور قوم کی مدد کی اور کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیا۔ نمبر 4، اللہ پر ایمان۔ ہر موقع پر انہوں نے اللہ کی قدرت اور رحمت کا ذکر کیا۔ قرآن کے مطابق یاجوج ماجوج ایک طاقتور اور فساد پھیلانے والی قوم ہیں، دیوار کے پیچھے قید ہیں اور قیامت کے قریب ان کا خروج ہوگا۔ وہ دنیا میں فتنہ اور فساد مچائیں گے۔ یہ ایک بڑا امتحان ہوگا جس کے بعد قیامت قریب آ جائے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے چند اسباق۔ نمبر 1، طاقت اللہ کی امانت ہے۔ ذوالقرنین نے سکھایا کہ طاقت کا اصل استعمال عدل کے قیام کے لیے ہے، نہ کہ ظلم کے لیے۔ نمبر 2، اللہ کی عطا پر شکر۔ ذوالقرنین نے ہر کامیابی کو اللہ کی رحمت قرار دیا۔ ہمیں بھی اپنی نعمتوں پر غرور نہیں بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مظلوموں کی مدد۔ ایک حکمران یا طاقتور شخص کا فرض ہے کہ کمزوروں کی مدد کرے، جیسا کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے شر سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ نمبر 4، قیامت کی یاد دہانی۔ ذوالقرنین نے کہا کہ دیوار ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مستقل نہیں۔ نمبر 5، عدل کے ساتھ حکمرانی۔ اصل حکمران وہ ہے جو انصاف کرے۔ طاقت کا معیار دولت یا فوجی قوت نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ آج کے دور میں حکمران ہوں یا عام انسان، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت ہے۔ یہ طاقت مال کی ہو سکتی ہے، عہدے کی یا زبان کی۔ ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی طاقت کو صرف انصاف اور بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو اسے ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے تو اسے عوام کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو اسے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بانٹیں۔ ذوالقرنین کا قصہ طاقت اور عدل کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ ایک حکمران کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ انصاف قائم کرے، مظلوم کا سہارا بنے، ظالم کو سزا دیں اور ہر حال میں اللہ کی رحمت کو یاد رکھیں۔ سورہ کہف کا یہ قصہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ طاقت کا حقیقی حسن صرف عدل کے ساتھ ہے۔ جب طاقت کے ساتھ انصاف شامل ہو تو وہ رحمت بنتی ہے، اور جب طاقت کے ساتھ ظلم شامل ہو تو وہ تباہی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔